जी वेलकम बैक ख़वातीन व हज़रात। आज जैसा कि आपको मालूम है कि हम हर हफ्ते एक गेस्ट आपके लिए लेकर आते हैं जिनसे हम डिस्कशन करते हैं मुख्तलिफ मामलात पे, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी कुछ बात करते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं आपके जाने पहचाने, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है फ़ोन कॉल्स भी उन्हीं के प्रोग्राम में आती हैं, और मुझे बड़ी जेलसी भी सम टाइम महसूस होती है कि इतनी कॉल्स इनके प्रोग्राम में क्यों आती हैं। इसका मतलब लोग इनको बहुत पसंद करते हैं। तो मिलते हैं आज के हमारे गेस्ट हैं इमरान रिजवी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी आपको तो सब जो हमारे नाजरीन हैं वो सब जानते हैं पहचानते हैं, तो मेरा ख्याल है ज़्यादा तारुफ की ज़रूरत नहीं, लेकिन इसके फिर भी हमें जो है तारुफ करवाना जो बनता है आपका। माशाल्लाह आप पेशे के एतबार से सॉलिसिटर्स हैं और आपका पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आज हम आपके साथ बातें करेंगे। आपको आज हमें बताना होगा अपनी ज़िंदगी की मतलब जो आपने एज ए करियर आपने शुरू किया उसके बारे में भी, और हम आपसे पूछेंगे पॉलिटिक्स के बारे में भी, और जो इलेक्शन हमारे होने वाले हैं अब मई में 2015 के, उसके बारे में बात करेंगे। और नाज़रीन आपको बताती चलूं कि आज हमारा टॉपिक होगा इलेक्शन 2015। पहले हम इमरान रिजवी साहब से कुछ देर बातें करेंगे, कुछ इनकी जो तफसीली इनसे मालूमात हासिल करेंगे। उसके बाद आप फ़ोन कॉल्स कर सकेंगे, आपके लिए फ़ोन कॉल जब खोल देंगे तो आपको बताएंगे। फिर आप फ़ोन कॉल करके इनसे किसी भी मामले में जो आपको कोई इबहाम है इलेक्शन के बारे में, कोई मालूमात जो आप जानना चाहते हो कि मुख्तलिफ पार्टियों के मैनिफेस्टो क्या हैं, तो आप उसके बारे में भी जान सकते हैं। इसके साथ हम इनसे बात करेंगे कि इनके लीगल जो तजुर्बात हैं वो किस तरह से हैं, कैसी इनकी जो लीगल एक्सपीरियंस लाइफ का जो रहा एज ए लीगल एडवाइजर वो कैसा रहा, वो भी हम पूछेंगे। तो जी इमरान रिजवी साहब आप कुछ बताइएगा आपने करियर आपने क्यों चूज किया ये और किस तरह से। जी फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत खुशी आपने मुझे बुलाया, दावत दी इस प्रोग्राम में आने की, सो अप्रिशिएट है। पहले तो ये कहता हूँ सारे अपने जितने भी नाज़रीन वॉच कर रहे हो इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे उनको अच्छी एडवाइस है, और जो भी अपने एक्सपीरियंस बताएंगे उससे बंदे मतलब एक्सपीरियंस है बंदे सीखते हैं। बिल्कुल। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा था हाउ आई गॉट इन्वॉल्व, तो ये मेरा क्या था बैकग्राउंड। ऑब्वियसली मेरे फ्रॉम अ वेरी यंग एज स्कूल के ज़माने से मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ में उसमें इंटरेस्ट था मेरा फ्रॉम द वेरी यंग एज। तो ये जो स्कूल में होता था उसके जो क्लास में जो होता है आपको पता होता है वहाँ यूनियंस होती हैं, इस तरह की ग्रुपिंग होती है, उसमें मैंने काफ़ी डिबेट में हिस्सा लेता था स्कूल के टाइम में। उसके अलावा जो हमारे वालिद साहब थे वो हमें इंकरेज करते थे, वो भी पॉलिटिकल माइंडेड थे अल्हम्दुलिल्लाह। तो उनका ये आप ये देखें शुरू में होता है बंदों को किसी को भी एक रोल मॉडल चाहिए होता है, तो कोई चूज़ करता है फुटबॉलर्स सिंगर्स, तो हमारी तरफ से थे पेरेंट्स होते हैं, माँ होती हैं, बाप होते हैं, वो आपके जो होते हैं स्ट्रॉन्ग रोल मॉडल्स होते हैं, और उनको बच्चे जो होते हैं फॉलो करते हैं, तो उनको अच्छी तरबियत अगर दी जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ ये था जो वालिद साहब थे उन्होंने हमें इंकरेज करा इन चीज़ों में एजुकेशन में। तो फ्रॉम अ वेरी यंग एज में इसमें काफ़ी मैंने इंटरेस्ट लिया। सो फ्रॉम अ वेरी यंग स्कूल डेज, फिर कॉलेज में जब चला गया तो वहाँ पे भी जो एक्टिविटीज़ थी स्टूडेंट यूनियन की उसमें मैंने हिस्सा लिया। तो वहाँ स्टूडेंट यूनियन के सेक्रेटरी जॉब आती प्रेसिडेंट्स, तो उसके मेरे पोस्ट पे गया आई वाज अ सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी जो अपनी कॉलेज होती है उसमें मैं काफ़ी डिबेट्स में डिस्कशन में जो कॉलेज के जो मामलात होते हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन चलती थी। सिमिलर फिर मैं यूनिवर्सिटी पे पहुंचा तो वहाँ पे भी स्टूडेंट यूनियन जिसे कहते हैं NUS नेशनल यूनियन स्टूडेंट्स, और उसका मैं जनरल सेक्रेटरी के मैंने अप्लाई करा, उसमें भी मैंने पोजीशन हासिल करी। सो दैट वाज माय काइंड ऑफ अ ब्रीफ और काइंड ऑफ अ डिटेल्ड बैकग्राउंड रियली आने में। यानी शुरू से यूँ कह सकते हैं कि बचपन से ही आपके जो था रुझान जो तवज्जो थी वो इस पॉलिटिकल साइड पे थी जी। तो आपने जो उस लेवल की जो भी चीज़ें थी उनमें ज्वाइन किया, उनको जो ऑर्गेनाइजेशंस थी या कोई जो यूनियंस थी, जैसे यूनिवर्सिटी में आपने कहा कि आपने उसके भी आपने उसमें भी शिरकत की, और फिर जो उम्र बढ़ती गई जो तजर्बा बढ़ता गया उस हिसाब से एक चीज़ बहुत स्ट्रांग ये रही कि इनको अपने पेरेंट्स की तरफ से जी, क्योंकि अमूमन लोगों का माइंड ये होता है कि अभी पढ़ने की एज है तो अभी बच्चा ये वो, तो मगर अगर ये कि पढ़ने के साथ साथ चूँकि आपने जैसे कहा कि आपके फादर भी जो है वो एक पॉलिटिकल माइंडेड थे, तो वहाँ से आपको जो है वो बाकायदा इंकरेजमेंट मिली और वहाँ से कोई रोका टोका नहीं किया। उससे ये हुआ कि आप काफ़ी स्कूल और कॉलेज टाइम में ही जिसको कहते हैं कि एक बाकायदा डिबेट करने के उस पर आप उसमें मंच गए, मतलब हालांकि आप कॉलेज ख़त्म करने के बाद यूनी लेवल पे और उस पर जब पॉलिटिकल कैरियर का बाकायदा आपने सियासी आगाज़ किया होगा तो उससे पहले मतलब अच्छा खासा जैसे आप बता रहे हैं कि इतना टाइम आप दे चुके थे इन चीज़ों को कि मतलब एक डिबेट करना, उसके कितने पहलू होते हैं, उसके कितने एंगल्स होते हैं, मतलब ये चीज़ें काफ़ी जो है वो आपके ऊपर मतलब आपके माइंड में क्लियर हो चुकी होंगी। तो जैसे कि आपके कैरियर के हवाले से है कि आप इसमें 3 मरतबा इलेक्ट हुए और 2 मरतबा काउंसलर रहे, तो वो मैं चाहूँगा कि ये तमाम चीज़ें जो हैं वो हमारे नाज़रीन के लिए आप इन चीज़ों को बताएं। बिल्कुल, तो पहले तो ये बताता हूँ जो मैं 3 बार इलेक्ट हुआ था, 2 बार मैं काउंसलर इलेक्ट हुआ था चीटे मिल वार्ड से,
اینڈ یہ تھا 98-99 میں. پھر اس کے بعد میں تھرڈ ٹائم جو الیکٹ ہوا تھا ایز اے نیشنل ایگزیکٹو فار دا لیبر پارٹی. اس میں جو میرا رول تھا از اے ویری اسٹریٹجک جسے کہتے ہیں, بیکاز وہ آپ کو کام کرنا تھا فار نارتھ ویسٹ آف انگلینڈ, اس میں تھا انوالومنٹ. تو اس کی مجھے پوزیشن اگین اس پہ الیکٹڈ تھی. سو آئی وان دیٹ پوزیشن دیٹ واز فار 3 year ٹائم. اور ماشاء اللہ سے وہ میں نے پورے کام کرا اس پہ, اپنے جو کمیونٹی کے حوالے سے جو سچویشنز ہوتی ہیں یا جو بھی بینیفٹ ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کو ایڈوائز کرنا ہے, اس پہ میرا کام تھا اس پیریڈ میں. سو یا جیسے آپ کریں بالکل 3 times میں الیکٹ ہوا. جیسے کہ آپ کے کچھ کمیونٹی کے لیے بھی بڑے خدمات ہیں, اور یونٹی کے حوالے سے اسپیشلی, کیونکہ یہاں پر اگر ہم کمیونٹی کہیں تو ہم یہ اس پر فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہم ایک پاکستانی کمیونٹی کہیں یا ایک پوری مسلم کمیونٹی کہیں, بلکہ نہ کہ ہم اس کی ڈیٹیل میں جائیں کہ کون شیعہ کون سنی ہے, کہ اگر ہم ایک پاکستانی کمیونٹی کہیں, کیونکہ ہم یہاں پر ان چیزوں کو وہاں سے لڑتے چلے آ رہے ہیں تو یہاں تو نہ کریں, اور ایک جگہ پہ ہو. تو اس میں آپ کی کافی خدمات, بلکہ آپ سے پہلے آپ کے فادر کی اس کے اوپر کافی خدمات ہیں. 1980 کے اندر جو ہے وہ میں چاہوں گا ہمارے ناظرین کے لیے اس کو ڈیٹیل سے بتائیں کہ انہوں نے تمام جو فرقوں کو گیدر کر کے ایک مطلب جو ایک امت کا خواب ہوتا ہے کہ اس کو ایک شکل یہاں دینے کی کوشش کی کہ بھائی آپ یہاں پر سب ایک جگہ پر ہیں, آپ کے ایشوز ایک جیسے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اختلافات علمی رہنے چاہیے, نہ کہ یہاں پر بھی آپ وہی شروع کر دیں جو آپ پیچھے بیک ہوم کرتے چلے آئیں. تو وہ میں چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس کے اوپر ذرا ڈیٹیل سے. بالکل, میں آپ کو پہلے تو ذرا سا ایک پیچھے چلا جاتا ہوں, ذرا سا ایکسپلین کرنے کے. جو ابھی میں مینشن کر رہا تھا, جو نیشنل ایگزیکٹو میں نے کام کرا تھا, وہ بلیک مائنورٹی ایتھنک گروپ تھا. وہ ٹونی بلیک جو تھا پرائم منسٹر زمانے میں, اس کا ایڈوائزر رہا تھا ایز اے NEC ممبر. اس میں یہ تھا جو ہمارے جو ڈفرینسز ہوتے ہیں جو کمیونٹی کے اندر جو ہوتے ہیں, ایشین جو ہمارے ہیلتھ کے بارے میں ہوتا ہے یا ایجوکیشن اور ہمارے سوشل, اس کا ہمیں اس کے بارے میں پالیسیز پہ جو امپیکٹ ہوگا وہ ہمیں ڈسکس کرنا پڑتا تھا, اس پہ ہمیں کام کرا تھا. جو آپ نے بھی بہت اچھی طرح بھی مینشن کرا تھا علی, جس طرح آپ نے مینشن کرا تھا, جیسے ان پاسٹ ہمارے والد صاحب نے یہ کام کرا تھا ان 80s, تو یہ ایک سگنیفیکنٹ تھا. اس میں دیکھیں امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے تو یونٹی جو ہوتی ہے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. مسجد جو ہوتی ہے وہ اللہ کا گھر ہے, وہ اس میں کسی بندے کا نہیں ہے, پہلے تو چیز یہ, اور اس کی جو ہے احترام ہونا چاہیے. سو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے وہ اس کی رسپیکٹ کرے گا. نمبر 1. ہمارے جو والد صاحب تھے انہوں نے یہ, جیسے آپ نے بالکل صحیح کیا, 80s میں تو یہاں پہ جب شروع کے زمانے تھے تو یہاں وہ مسجدیں اتنی نہیں تھی اس زمانے میں, چھوٹی لوگوں گھر میں کرتے تھے, اپنے پروگرامز رکھتے تھے, کمیونٹی گرو ہو رہی تھی اس زمانے میں. تو انہوں نے اپنی طرف سے کوشش کری یونٹی رہے, آپس میں اتحاد رہے, بالکل جس طرح آپ نے بھی مینشن کرا. یہاں پہ ہمیں وہ پیریڈ نہیں چاہیں جس طرح سے مس انڈرسٹینڈنگ ہو, جس طرح سے اس وقت خون بہا رہا ہے جو مڈل ایسٹ میں رہا, پاکستان میں ہو رہا ہے. دیز آر اگینسٹ اسلام. یہ اسلامک چیزیں نہیں ہیں, یہ اگینسٹ اسلام اور دین کے جو پرنسپلز ان کے اگینسٹ ہے. تو انہوں نے جو کام کرا تھا وہ یونٹی کے بیس پہ تھا. تو اس زمانے میں یہاں پہ سب جو گروپس ہیں جتنے بھی ہیں, میں تو یہی کہوں گا سارے مسلم جو ہیں بردرز اینڈ سسٹرز ہمارے سب بہن بھائی ہیں, آپس میں اس طرح میں چلنا چاہیے. مگر انہوں نے یہ ایگزامپل دکھایا ہے تو اس زمانے میں جو ہماری مسجد امام بارگاہ چیٹم ہل میں, تو وہاں سب نے اس جگہ کو یوز کرا. آئی مین دیٹ از یونیک. اگر آپ دیکھیں, آپ کوئی سوچے امپاسبل وہ سوچیں گے, یہ سب چیزیں ہوتی ہیں کرنے سے ہوتی ہیں, اور آپ کے جو ہوتی ہیں سوچ سے فکر سے ہوتا ہے. تو آپ کس طرح سے آپ ان چیزوں کو آگے لے جانا چاہتے ہیں. تو ان کا یہ کام تھا. ان کا مطلب شروع سے, تھوڑا اور میں پیچھے چلا جاؤں, عزاداری کے بارے میں ان 60s, ہم لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے, mid 60s میں انہوں نے جلوس نکلوائے ان برافورڈ. تو ان کا شروع سے یہ تھا تو ایک یونیک کام کرنا دین کے, اسلام کے, کمیونٹی کے, وہ انہوں نے جو تھا پہلے اسٹیبلش کرا تھا. تو عزاداری جیسے آپ کہہ رہے ہیں, وہ تو اس زمانے میں امام بارگاہ بن چکا تھا چیٹی مل میں. انہوں نے اس کی جو مسجد ہے اسے خریدا گیا تھا, وہ جویش سینیگاگ ہوتا تھا, ایک 4-5 بندوں نے مل کے اس کا پورا کمیٹی بنا کے اس کے وہ صدر رہے, انہوں نے وہ کام کرا تھا. گون بیک ارلی ڈیز میں, تو اس زمانے میں یہ مسجدیں تو نہیں تھیں, تو گھر میں ہوتی تھی. تو عزاداری شروع ہوئی تھی 1970s کی میں بتا رہا ہوں, تو گھر سے ہماری شروع ہوئی تھی. تو یہاں تو کمیونٹی تھی بہت کم اس زمانے میں, تو 1970s میں انہوں نے شروع کرا تھا. تو یہ لوگوں نے اور بھی لوگوں نے اپنی مجلسیں کری چیزیں, مگر اس زمانے میں وہاں سے شروع ہوتا ہے. مانچسٹر میں ہمارا گھر تھا اس زمانے میں, بالکل. تو یہ پورے لنڈن تک لوگوں کو پتا تھا, مانچسٹر سے آؤں سے برمنگھم, لیڈز, بریڈفورڈ, سب جانتے تھے یہ مجلسیں یہاں سے شروع ہو رہی ہیں, تو یہاں سب آتے تھے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جو بنیاد تھی, بیسک جو تھی فاؤنڈیشن, کیونکہ اس وقت آپ نے جیسے کہا کہ کمیونٹی گرو ہو رہی تھی, بہت کم لوگ تھے, تو اس وقت اتحاد کی, یونٹی کی ایک بنیاد رکھی گئی تھی. اور مطلب جس طرح سے آپ نے کہا کہ آپ کے فادر نے یہ کام کیا کہ
ایک بہت ہی آئیڈیل سچویشن تھی, ایک آئیڈیل کام کر گئے کہ اس طرح سے یہ لوگوں کو خیال بھی نہیں آتا. لوگ جو ہے وہ اپنے سرکل کے اندر زیادہ دیکھتے ہیں, اس سے باہر ایک بڑے کینوس میں وہ نہیں دیکھ پاتے. مگر انہوں نے ایک بہت بڑا کام کیا جو کہ کمیونٹی گرو بھی نہیں ہوئی تھی, تھوڑے سے لوگ تھے, سب کو بلایا اور یہ کوشش کی کہ یہ چیز اسی طرح سے اتحاد کے ساتھ جو ہے وہ آگے جائے. تو اس وقت بھی کتنی ضرورت ہے ایسے لوگوں کی, جس طرح جیسے کہ آپ کے فادر تھے, کہ اگر ایسے لوگ سامنے آئیں اور اس وقت ان چیزوں کے اوپر, یونٹی کے اوپر بات کریں, تفرقے کی بات نہ کریں, جو بھی اختلافات ہیں وہ علمی بنیادوں پر ہیں, اس کے اوپر ڈبیٹ ہونی چاہیے. کیونکہ جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں اور دوسرے مذاہب میں, کرسچینٹی وغیرہ میں, فرقے سب میں, مگر ایک جب آپ بہت ڈیپلی اندر جاتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ان میں کیا فرق ہے, ورنہ سامنے سے کچھ نظر نہیں آتا. انہوں نے اتنا جو ہے وہ ان چیزوں کو کام ڈاؤن کیا ہوا ہے, وہ تمام معاملات کو سیٹل کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں باقاعدہ مطلب ایک دوسرے کے اوپر جو وہ لان تان ہوتی ہے, اور اس سے جو ہے وہ ایک کمیونٹی کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے. تو بنیاد چونکہ مجھے امید اس پر ہے کہ بنیاد چونکہ اس زمانے میں شروع میں اچھی رکھ دی گئی, تو اس وقت جو ہے وہ لوگوں کو باہر نکل کر انہی چیزوں کو جو کہ فاؤنڈیشن بنی ہوئی آلریڈی, ایک اچھی لوگوں کے دل قریب لائے گئے تھے, وہ لوگ ہیں ابھی, تو اس کو آگے بڑھایا جائے. تو اس کے اوپر آپ فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ آئی تھنک آپ نے بہت اچھا, مطلب اگین آپ نے اس کی سمرائز جو کری, بالکل ٹھیک کری. دیکھیے اس وقت جو حالات جو ہے نا, بہت اس وقت پوری دنیا میں اس وقت لا لیسنس پھیلی ہوئی, ٹیررزم پھیلی ہوئی, اس کے ہم اگینسٹ ہیں. تو پہلی چیز یہ, اسلام ڈز ناٹ پروموٹ اینی تھنگ لائک دس. جو یہ چیزیں وائلیشن ہے اسلامک, اور جو کنٹری کے لاز ہیں اس کی بھی وائلیشنز ہیں. سو اس چیز کو ہم کنڈیم کرتے ہیں. تو پہلے تو چیز یہ نمبر 1 ہے, وی ڈو ناٹ, اس چیز کو ہم کبھی نہیں ایکسیپٹ کر سکتے. تو شروع ہمیں اپنے کمیونٹی کی طرف سے کرنا ہے, ہمارے جو ادارے ہیں وہاں سے اسٹیپ لینا ہے. تو وی ہیو ٹو کنڈیم دس. جو یہ بندے ان چیزوں کو نظر رکھتے ہیں وہ پارٹ اینڈ پارسل نہیں ہو سکتے, بیکاز وہ ڈیمیج کریں فار دا بگر کمیونٹی. ناؤ بیکاز آف دیٹ, اس کی ان بندوں کی وجہ سے اور یہ چیزیں جو کام ہو رہی ہیں, بیکاز دے گیٹس ان اے وے, اس وجہ سے پرابلمس اور ایسکلیٹ ہو رہی ہیں. سو کمیونٹیز جتنی بھی ہیں انہیں کنڈیم کرنا چاہیے, صرف لفظوں سے نہیں, باقاعدہ یونٹی دکھائیں. آئی تھنک دیٹس امپورٹنٹ. تو ہمیں اب یہ ایگزامپل دیتا ہوں, عید میلاد النبی پروگرام ہوا تھا, تو سارے کمیونٹیز آئے تھے. آپ یہ دیکھیں دیٹ از یونٹی. اس طرح سے ہمیں اپنے پروگرامز آ کے چلنا ہے. تو آپ کہہ رہے تھے ویژن کیا ہے, ویژن یہی ہے. اینڈ یہ چیزیں ہمیں جو ہے نا, ان چیزوں پہ ہمیں زیادہ توجہ دینا ہے. ہاں وی کین ورک ٹوگیدر رادر دین ہم ڈفرینسز ڈھونڈیں. ڈفرینسز ڈھونڈیں گے تو اس میں آپ کو پتہ ہی, تو سب کے اپنے اپنے نظریے ہوتے ہیں. ایوری ون ہیز دیئر اون ویوز اباؤٹ تھنگس. فیملی کے اندر اپنے ہوتے ہیں. تو اس سے آپ کام نہیں کر سکتے. لیٹس ورک ٹوگیدر آن دا بیسس جو کامن گراؤنڈ ہے, اور ایک دوسرے کی رسپیکٹ, اینڈ دیٹ از امپورٹنٹ. سب سے امپورٹنٹ چیز ہے رسپیکٹ, ٹالرنس اینڈ رسپیکٹ. دیٹ از واٹ وی شوڈ بی ورکنگ ٹوارڈز. ابھی یہ نہیں ہو رہا ہے. and sadly اس میں کچھ پھر ہمارے ہوتی, جیسے آپ نے پروگرام میں مینشن کر چکے, اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں, obviously اٹھائیں گے. آپ انہیں اپرچونیٹی دیں گے تو وہ اس چیز کو اٹھا لیں گے. وی نیڈ ٹو آپس میں ایک, اگر ہم پروگرام رکھیں جہاں پہ ایکسچینج کرتے ہیں, جیسے ماشاء اللہ سے پہلے بھی ہمارے پروگرامز ہوئے ہیں انٹرفیتھ کے ہوئے, تو یہ اب کافی ہوئیں جو مسجدوں کے آپس میں چلتے رہیں, اس سے انکریج ہوتے ہیں. اینڈ دیٹ از واٹ وی شوڈ بی ڈوئنگ. آپ کو تھوڑا سا بتاتا چلوں, کونسل میں ہم نے کیا کرا تھا, گوئنگ بیک ان 1998-99 کی بات ہے. تو 98-99 میں ہم نے پہلے اسٹیبلش کرا تھا, پہلی بار کونسل کے اندر میں نے کرا تھا, جتنے بھی ڈفرینٹ فیتھ گروپس ہیں ان کو ایک جگہ بلانا, like Christians, like Jews, like Sikhs, like Hindus, جتنے مسلمان ہیں ساروں کو یونٹی. and that was the first ever ایک established ہم نے وہاں کری تھی گروپ مانچسٹر سٹی کاؤنسل میں. 98 کی بات کروں, 1999. سو اس پہ کام ڈیولپمنٹ ہوتا رہے. تو اگر ہم یہ کونسل میں کر سکتے ہیں چیزیں, اور یہاں سے ان سے اچھے لیسنز لرن کر سکتے ہیں کمیونٹی کو کس طرح ہونا چاہیے, تو ہمیں خود ایگزامپل دینا چاہیے. بینگ مسلمس, تو ہمارا دین کیا سکھاتا ہے, اٹس اباؤٹ یونٹی. اسلام نے ہمیشہ یہ دکھایا پیسفل, اینڈ دیٹس واٹ دی میسج آف اسلام از. یہ بہت اچھی بات کی کہ پیس کا جو سلوگن ہے وہ ہمارا ہے, کیونکہ ہماری بیس جو ہے وہ مذہب امن کے اوپر ہے. کیونکہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں رحمت للعالمین, تمام عالمین کے لیے رحمت. تو ہماری تو بنیاد جو ہے وہ امن کے اوپر ہے. ہم کیوں ویٹ کریں کہ کوئی دوسری قوم آئے, شروع کرے, ہمیں بلائے تو ہم جائیں. ہماری طرف سے مطلب ایک چیز ہونی چاہیے نا, کہ ہم بلائیں, ہم لوگوں کو جمع کریں. ہم کیوں مطلب ہم اس میں پیچھے نظر کیوں آتے ہیں؟ حالانکہ پھر میں وہی بات کروں گا, جو بنیادیں اچھی رکھ دی گئیں, شروع میں فاؤنڈیشن اچھی رکھ دی گئی, تو اس کے بعد یہ اتنی فرقہ پرستی اور یہ اتنا دور دور ہم کیوں ہیں؟ یہ بالکل آپ نے جیسے بتایا نا, تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو ایک انڈرسٹینڈنگ کی ہوتی ہیں.
تو جب آپ یہ دیکھیں گے جب جن ڈفرینٹ گروپسوں کے ڈفرینٹ اپنے آبجیکٹیوز بن جاتے ہیں نا ڈفرینٹ ریزنس تو پھر وہ ایک اینگل پہ نکل جاتے ہیں. جیسے آپ نے شروع میں آپ نے مینشن کر رہے تھے when you discussed earlier on میں جب آپ نے انٹروڈکشن دیا تھا we need to go back, ہمیں واپس جانا ہے, the basic جو principles ہیں اس پہ جانا ہے, simple, کوئی کمپلیکیٹڈ نہیں ہے, سمپل پیچھے چلے جاؤ. آپ نے مینشن کرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو انہوں نے بھی ایک یہودی جو اس زمانے میں رہتے تھے ان کے ساتھ بھی رہے, مولا علی علیہ السلام, ان کا بھی ایک ایگزامپلز ہیں. تو یہ ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں, تو اس کمیونٹی میں یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ہمیں اس پہ ان سے لیسنز لرن کرنا ہے اپنی پریکٹیکلٹی لائفس میں, اینڈ ہاؤ وی کین ایز اے گروپ, ایز اے کوئی سے بھی گروپ ہے تو ہم کس طرح انٹریکٹ کرنا ہے. ہمیں اس وقت جو ہے ایک ون آف دا کی تھنگس ول بی تو آپس میں انڈرسٹینڈ کرنا ہے دیٹ وی آر ون برادرز, یو نو. جیسے آپ نے کہا تھا شروع میں, اگر یہ چیزیں بنیاد پہ ہوتا ہے, اگر بنیاد اسٹرانگ نہیں ہے تو اس کی وجہ سے پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں. سو وی گٹ ٹو فائنڈ ویز ٹو ایک آپس میں یونٹی کرنے کے, آپس میں ایکسچینج کرنے کی, ڈائلاگ, انڈرسٹینڈنگ اور ایک رسپیکٹ, دیز آر ویری امپورٹنٹ. اگر ہم ان 3-4 چیزوں پہ کام کریں گے دین اٹ میکس اے ڈفرنس. بالکل ٹھیک. تو جی آپ کی پاس کچھ پکچر وغیرہ وہ ہم چاہیں گے کہ اس کے اوپر تھوڑی سی وضاحت ہو جائے, تاکہ وہ کچھ ہم چاہیں گے کہ اس کو ڈسپلے کیا جائے, تو اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اس کے اوپر تھوڑا سا بتائیں کہ جو پہلے. جی ہاں, یہ رضوی کا سجیکٹ یہ تھا اس پیریڈ میں, میں تھا کونسل کا ریس لیڈر تھا اس زمانے میں, مانچسٹر سٹی کونسل کا. پہلی بار ہسٹری میں یہاں پہ پوری انگلینڈ میں جتنی بھی کونسلز ہوتی ہیں ان سب نے اس میں انٹر کرا تھا گورنمنٹ سے. تو میں ایز اے لیڈر فار کونسل ریس ریلیشنز, تو وہاں سے پہلی بار ہوم آفس سے 2.5 ملین پاؤنڈ لے کے آیا تھا ٹو مانچسٹر سٹی کونسل میں. ریکارڈ پہ تھا, کوئی کسی نے نہیں کرا تھا. I was the only one who ever achieved it. الحمدللہ ماشاء اللہ سے. It was a unique thing that hit the headlines, وہ اس نے ہیڈ لائنز ہٹ کرا تھا اس زمانے میں. اور اس سے کیا ہوتا ہے, جتنی یہ آپ دیکھتے ہوں گے جتنی بھی چھوٹی موٹی گروپس ہیں, ایکچولی مائنورٹیز گروپ, اس کو یہ فائدہ ہوا. ان کی جو پیمنٹ آ رہی تھی جو والنٹری گروپس کرتے ہیں اس میں ان کو گرانٹیں ملنا شروع کریں, ان کو انکریجمنٹ ملا تھا اس سے. بیکاز فنڈیڈ یوزلی کونسلس کیا کرتے ہیں, وہ کونسل کا بجٹ جو ہوتا ہے نا وہ استعمال کرتے ہیں. میں وہاں سے لے کے آئے گورنمنٹ سے, سینٹرل گورنمنٹ سے ون کر کے لے کے آئے, دکھا کے دیٹ وی ہیو دا ویری گڈ انیشیٹیوز اینڈ پروگرامس. اور ہماری کونسل میں از لیڈرشپ اس میں سب سے بیسٹ ہے. ہماری جو ویژن تھی اس زمانے میں اہیڈ تھی ٹائم سے, ہم ان کاموں پہ میں کام کر رہا تھا جو آنے والے ٹائم میں ہونے والے تھے. سو وی ور اہیڈ آن ٹائم. انہوں نے ان چیزوں کو ریکگنائز کرا, انہوں نے پھر ہمیں اس پہ ایوارڈ دی, نیشنل ایوارڈ اٹ واز. اس کے بعد مجھے اس پہ ایوارڈ بھی ملا. ناٹ اونلی دیٹ, تو ایک نیشنل ریکگنیشن بھی تھی. تو آپ کی یہ آپ سیاست سے ہٹ گئے ہیں, دور ہو گئے ہیں یا کیا؟ تھینک یو. نو بالکل, لوگ سمجھتے ہیں because I'm involved with the پہ پہلے پلیز آپ تھوڑا سا کامنٹ کر دیجیے. جی یہ ریسرچ گروپ کالز فار بیٹر, یہ جو تھا ہماری پرابلم یہ تھی. میں ایک پروجیکٹ میں انوالو تھا جس کو کہتے ہیں کورونری آرٹری ہارٹ ڈیزیز ان ایشین کمیونٹی. سب سے زیادہ ایشین کمیونٹی کے اندر پرابلمز یہ تھی جو ہوتی ہیں ڈائبٹیز اینڈ ہارٹ پرابلمس, اسٹریس, ہائپر ٹینشن. یہ یہاں مختلف پروگرامز بھی ہوتے رہتے ہیں, ہمارے ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھتے ہیں ٹاک اباؤٹ اٹ. سو میرا پروگرام یہ تھا اس زمانے میں ریسرچ میں گورنمنٹ کو بتانے کی, بیکاز یہاں پہ دیکھیں پارٹیز جو تھیں جو پولیٹیکل ہوتی ہے نا گورنمنٹ, ان کی پارٹیز ہوتی ہیں جن کو ایک لابی ہوتی ہے جو ان کو بتاتی رہتی. جس طرح میں نے کام کرا تھا نیشنل ایگزیکٹو پہ, تو بتاتے ہیں کمیونٹی اس کمیونٹی نے اتنا یوز کر رہے ہیں, بلیک کمیونٹی, ایشین کمیونٹی, وائٹ کمیونٹی. وائٹ کے اندر کیٹیگریز ہوتی ہیں, سو مختلف ہوتے ہیں. تو اس سے وہ بتاتے ہیں بجٹ کتنا ہمارا NHS پہ یوز ہو رہا ہے. اس زمانے میں یہ ہو رہا تھا, میڈیا یہ اٹھا رہی تھی, جو میڈیا آپ کو پتہ ہے ایک قسم کا ان کا کچھ بھی اینگل مل جائے غلط بات کرنے کی وہ تو اٹھا دیں گے. وہ کہ ایشین کمیونٹی 1% ہے اور سب سے زیادہ ہمارے بجٹ کھا رہی ہے بیٹھ کے NHS پہ, یہ ڈائبٹیز کی وجہ سے, ہائپر ٹینشن, ہارٹ پرابلم. تو میں نے ان سے یہ پروگرام میں لے کے آیا تھا, ریسرچ پروگرام, گورنمنٹ انیشیٹو تھا جس پہ میں نے کام کرا تھا, ان کو دکھانے کی. تو اگر سمپل بلڈ ٹیسٹ کر دو, سمپل بلڈ ٹیسٹ, اس سے یہ ہوگا نا کل کو یہ تم جو ٹریٹمنٹ کر رہے ہو ہاسپٹل میں وہ پیسے بچیں گے. اگر تم پہلے ڈائگنوز کر لو گے نا شروع میں, دین یو کین سیو بلینز لیٹر آن. تو انہوں نے اس چیز کو ویلکم کرا. یہ تھا 2008 کا, یہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں, یہ ابھی کا نہیں ہے, 2007-2008. تو اگین دس از اباؤٹ ہمارے جو بندے ہوتے ہیں نا جو ان فیلڈ میں وہ اچھے کام کر کے دکھائیں جو کمیونٹی کو فائدہ ہو. اس سے پھر کافی چینج دیکھتے ہیں. ایک اور پکچر ہے ہمارے پاس جی,
جس کے بارے میں بتائیے. کچھ گروپ فوٹو نظر آ رہا ہے یہ. نہ ماشاءاللہ سے یہ ضروری تھا بیکاز مجھے ایک قسم کی پلیجر, مجھے ایک قسم کا یہ جو نا میرا بیک گراؤنڈ تھا. دس از مائی فادر. ہمارے جو والد صاحب تھے وہ منسٹری آف لیبر گورنمنٹ میں انہوں نے 1953-54 یہاں یو کے میں آ کے برٹش گورنمنٹ منسٹری آف لیبر کے کام کرا تھا. تو ان کا ایک پولیٹیکل گورنمنٹ لیول پہ ویری ہائی لیول پہ انہوں نے اسٹریٹجک کام کرا تھا. تو ان کے جو یہ تھی کامن ویلتھ کنٹریز جو اس زمانے میں جو برٹش راج تھا اس میں ان کی جو ریپرزینٹیو افریقن نیشنز کے جو گانا ہے اور ڈفرینٹ افریقن نیشنز ہیں. سیلون اس زمانے میں تھا, سری لنکا جو آپ کہتے ہیں, اور ہمارے والد صاحب پاکستان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے. اور ہی ورک فار منسٹری آف لیبر گورنمنٹ ان سینٹرل لنڈن. تو ان کا یہ چیزیں جو ہے مجھے اس سے انکریجمنٹ ملا تھا. although وہ چاہتے تھے ہم ان چیزوں میں انوالو رہیں, بیکاز اگر وہ جیسے ہم کہتے تھے میٹنگوں میں ہم بور ہو جاتے تھے, سو جاتے تھے, بھاگ جاتے تھے. پھر ایک ٹائم انہوں نے چھوڑ دیا, انہوں نے کہ خود ہی آ جائیں گے, انہوں نے انف دیکھ لیا. اس طرح سے آئی گاٹ انوالوڈ پولیٹیکلی. سو ہی واز انسپریشنل فار می. بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ تمام چیزیں جو ہے وہ آپ نے ڈسکرائب کی, ساری اپنا پورا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی بتایا, اور اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ بڑا اسٹرانگ ریلیجیس بیک گراؤنڈ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ رہا, اور کمیونٹی کے لیے جو خدمات شروع سے جو بنیادی میں پھر کہوں گا کہ بیسک جو فاؤنڈیشن رکھی گئی, جو پہلی اینٹیں رکھی گئیں بڑی اسٹرانگ جو ہے وہ رکھی گئی. تو اب ہم چاہیں گے کہ اس کے ساتھ ہی ہمارے جو ہم ناظرین کو بھی شامل کریں گے, لائیو کالز بھی کھولیں گے لیٹر اور اس کے اوپر بات کریں گے. جی یہ ایک پکچر ہماری اسکرین پہ نظر آ رہی ہے, آپ اس کے بارے میں بھی تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا. جی یہ اگین یہ اس زمانے میں جیسے ابھی مینشن میں آپ کر رہے تھے میرے ساتھ, انٹرفیتھ ریلیجیس گروپس اینڈ آپس میں یونٹی اینڈ کلچرل ایک کمیونٹی کو لے کے چلنے کی. تو گوئنگ بیک ان 2004-2005 کی بات ہے. تو اس میں نے ایک انیشیٹو اٹھایا تھا جس میں تھا مسلمس فار لیبر. تو وہ یہ تھا, آپ کو پتا ہے یہ 9/11 ہو چکا تھا 2001 میں. اس سے پہلے 9/11 سے پہلے ناردرن رائٹس ہوئی تھی اولڈر میں, بریفرڈ میں. تو یہ ہم نے دکھانے کے مسلمان جو ہے نا اچھے لوگ ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزنز ہیں, اور لیبر پارٹی کے اندر ہم نے ایک بہت بڑا ایک فنکشن کرا تھا جہاں پہ ہم نے ان چیزوں کو ناٹ اونلی فنکشن, ہم نے ایک پروگرام ہولڈ کرا تھا جہاں پہ دکھانے کے کمیونٹی جو ہے نا آپس میں مل کے وی کین ورک ٹوگیدر. تو یہ جیرل کافمن ہے جو MP, ہی gave me that recognition, تم نے جو انیشیٹو اٹھائے that's very good and we welcome that. اور اس چیز کو پھر ریپلیکیٹ ہوئی تھی ڈفرینٹ سٹیزوں کے اندر بھی. کہ مانچسٹر کے بعد یہ برمنگھم گئے, لنڈن گئے, پھر اس طرح رول آؤٹ ہونا شروع ہوئی. ہم some of the work we've done was good in the early days. جی ناظرین, ہماری بات ہو رہی ہے عمران رضوی صاحب سے, اور ہم ان سے سارے جو پہلو ہیں ان کے بارے میں, ان کی زندگی کی بات کریں گے. لیکن فی الحال ہمیں جانا ہے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف. بریک کے بعد واپس آئیں گے اور آپ کی فون کالز لیں گے, اور آپ بھی بات کر سکتے ہیں ہمارے گیسٹ سے. تو چلتے ہیں چھوٹی سی بریک کی طرف.